बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद तस्लीम लंगा अपने चैनल MTL टीवी के साथ। आज हम गुफ्तगू करेंगे पोस्ट 26 नवंबर। जाहिर है हमारा पहला सवाल ये है कि गोली क्यों चलाई। गोली चलाने के लिए अहकामात किसने दिए, फैसिलिटेशन किसने की। अब अगर हम देखें, गुज़िश्ता रोज वाली कल भी हमने बात की, फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस थी जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी कहलाई जाती है कभी कभी। इस दफा चूंकि बहुत वसी पैमाने पर थी, कोर कमांडर्स भी शामिल थे उसमें और फॉर्मेशन कमांडर्स भी शामिल थे, तो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कहलाई। उसमें जो मुतालबात किए गए, यह याद दहानी करवाने की कोशिश की गई हुकूमत को, मेरे ख्याल में इसे मैं बेवक्त की रागनी कहूंगा, क्योंकि हमारे इन ताकतवर हलकों को ये सोचना चाहिए कि ये जो कुछ भी हो रहा है और जो भी कर रहा है उसका मलबा बराह रास्त हमारी फौज बन जा रहा है। अब ये फैसला करना जब मुश्किल में आ जाता है आदमी, मुश्किल वक्त में आ जाए, अगर फौज भी कहीं मुहासरे में आ जाए और मुश्किल तरीन वक्त हो, तो वो कोशिश करती है सबसे पहला काम कि अपने आप को बचाए। यहां जो हमारी मुसल्लह फौज हैं, बदकिस्मती से या तो समझ नहीं रहे, लेकिन ऐसे भी नहीं है कि उनकी समझ में ना आ रहा हो, क्योंकि 9 लाख फौज है और उनका सबका ताल्लुक आम लोगों से। वो इस दुनिया में रहते हैं, यहाँ खाते हैं, पीते हैं, शादियां होती हैं, गमी होती है, खुशी होती है, ये तमाम चीजें पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर होती हैं। लेकिन पता नहीं क्यों कि ये लोग इस तरह नहीं सोच रहे कि हम मसले को हल करें। अच्छा, अब मैन टू मैन या पार्टी टू पार्टी वेरी करती हैं चीजें। आपका फार्मूला वही है कि हम यूं करेंगे तो यूं होगा, यूं करेंगे तो यूं होगा, यूं करेंगे तो अंदर हो जाएगा, अंदर हो जाएगा तो हम लंबी उस पर तब तशद्दुद करेंगे, उस पर सख्तियां करेंगे, फिर वो उसको करप्शन के केस में फंसाएंगे, उसे फलां केस में फंसाएंगे, उसे फलां केस में फंसाएंगे। आखिर तंग आकर वो शख्स या वो पार्टी का रहनुमा डील कर ले। लेकिन ऐसा नहीं हुआ इमरान खान के में। जब हालात नए हो तो आपको स्ट्रेटेजी भी रिवाइज करनी पड़ती है। पता नहीं ये क्यों समझ में नहीं आ रहा। और एक ही तरीका, वो हमारे यहां कहते थे कभी किसी के पास भी, वो क्या कीमत है जी, इतनी कीमत है, कम करो, नहीं जी यही है, हमारे बाटा रेट है। तो इनके भी बाटा फार्मूले हैं। अब इस बाटा फार्मूले से बाहर निकलने के लिए कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि हुकूमत ने तो पहले ही दिन कह दिया था, मियां नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने शुक्रिया अदा किया आर्मी चीफ का, और वो बज़ाहिर तो एक शुक्रिया था कि आपने डी चौक खाली कराने में हमारी मदद की, सरपरस्ती की, फैसला आपने किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्रेडिट उन्होंने उठाकर उस वक्त जो जनरल आसिम मुनीर पर धरा दिया उन्होंने, वो बुनियादी तौर पर एक इल्जाम था जो उन्होंने धर दिया आर्मी चीफ पर। अब आर्मी चीफ है तो चेन ऑफ कमांड आएगी। अब दुनिया भर का जो मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया, इस चीज को स्पेयर नहीं कर पा रहा। वो अगर आप ये रईसा साहिबा ने खत लिखा DGEP ने BBC को, तो कि जी आप ये कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, ये गलत किया, गलत किया, गलत किया, यानी कि उन्हें इतना भी पता नहीं है कि वो जिस इदारे को खत लिख रही हैं या जिन्होंने उनसे लिखवाया, उन्हें ये भी खबर नहीं है कि ये जो खत है हम एक ऐसे इदारे को लिख रहे हैं जिसकी कोख से हमने जन्म लिया है और वो हमसे कई सदियां आगे है। वो किसी दबाव में नहीं आता, उसके वेस्टेड इंटरेस्ट जरूर हैं,
لیکن وہ اس طرح دباؤ میں نہیں آتا. اور اگر آپ 100% درست تھے تو آپ لائرز کی ٹیم کھڑی کرتے اور جا کے سو کر دیتے لندن میں BBC پر. BBC کو اتنا ہرجانہ دینا پڑ جاتا کہ پاکستان کا آدھا قرضہ اتر جاتا. لیکن بہرحال یہ ایسا ہوا نہیں. لیکن جب انگلیاں اٹھ رہی ہیں تو یہ انگلیاں تمام کی تمام اٹھ رہی ہیں ہماری مسلح افواج کی جانب اور آرمی چیف صاحب. اس میں جو حالات خراب کرنے کے لیے اگر کسی کو میں کہوں گا ذمہ دار قرار دوں گا میری ذاتی رائے کے مطابق, تو اس میں ہمارے ISPR کی کم عقلی یا مس مینجمنٹ ہو سکتی ہے, بلکہ ہے میرے خیال. بہرحال یہ ایک عجیب بات ہے کہ ہم دیکھتے نہیں اور ہم ایسی باتیں کر جاتے ہیں جن کے مطالب جو ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں اور پھر وہ ہمارے گلے میں. ایک طرف حکومتی عہدیدار حکومت اپنا اسٹیبلشمنٹ کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں اور دوسری طرف فیصل واڈا صاحب بھرپور تیاری کے ساتھ پورا زور لگا رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا دفاع کریں. لیکن وہ دفاع کرتے کرتے کبھی عمران خان کے دفاع میں آ جاتے ہیں, کبھی اسٹیبلشمنٹ کے دفاع میں آ جاتے ہیں اور وہ خود کلیئر نہیں ہے. بہرحال یہ تو ایک عجیب بات ہے. لیکن ایک بات جس پر میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ہوا اور یہ ہمارے لوگوں کے لیے ہماری فورسز کے لیے بہت اچھا ہے. فی الحال تو بظاہر تو بہت برا ہے کہ 128 پولیس اہلکاروں کو, کانسٹیبل, ہیڈ کانسٹیبل, ASI, سب انسپیکٹرز جس میں خواتین بھی شامل ہیں کو شو کاز کیا گیا ہے کہ آپ اپنی جگہ پر موجود نہیں تھے یا ڈیوٹی سے غیر حاضر. بنیادی طور پر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس جمہوری حق کو بزور طاقت روکنے سے انکار کر دیا یا اس کا حصہ بننے سے انکار. اب ان لوگوں کو ڈسپلنری ایکشن لیا جائے گا, ان میں سے کچھ لوگوں کو ریورٹ کیا جائے گا, کچھ لوگوں کی تنزلی کی جائے گی, کچھ لوگوں کی سروس کھائی جائے گی, کچھ لوگوں کی پوری سروس کھا لی جائے گی, نکال دیا جائے. لیکن وہ آخری وقت نہیں ہوگا. یہ 128 لوگ جو ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے, یہ ظاہر کیا ہے, یہ ثابت کیا ہے اور لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ جب کبھی بھی کوئی کام غلط کرتے ہوئے آپ دیکھیں تو اس کے خلاف ضرور کریں. یہ پولیس والے اس حدیث پر عمل کر رہے ہیں کہ جب کبھی ظلم کو دیکھو تو طاقت سے روکو, طاقت سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو, اور اگر زبان سے نہیں روک سکتے تو کم از کم دل سے ضرور دعا سمجھو. انہوں نے اسے غلط سمجھا, نہ اسے طاقت سے روکنے کی کوشش کی, نہ اس کا حصہ بننے کی کوشش, اور اس سے باہر ہو گئے. اس وقت وہ انکوائریاں بھگت رہے ہیں, شو کاز نوٹس ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان پر ایشو ہو گئے ہیں. لیکن اگر ہم یہ دیکھیں اس سارے کھیل میں زمیں جنبد نہ جنبد گل محمد جو ہے وہ اپنی جگہ پہ اڑا ہوا ہے. پچھلے 77 سال سے وہ یہی کر رہا ہے اور ابھی تک اسے عقل نہیں آئی کہ عوام اور فوج کے درمیان جو ایک خلیج پیدا ہوئی ہے اور وہ مسلسل بڑھ رہی ہے, یہ نہیں ہے کہ وہ کم ہو رہی ہے. یعنی یہ حالت ہو گئی ہے کہ اب کیمپینز یہ بھی شروع ہو گئیں کہ فوجی اداروں کی بنائی ہوئی چیزوں کا بائیکاٹ, یعنی کہ پاکستان کی افواج کو انہوں نے لا کے کھڑا کر دیا ہے یہودی مصنوعات کے ساتھ. پاکستانی فوج کی بنائی ہوئی مصنوعات یا ان کے اداروں کی بنائی ہوئی, یہ ایک انتہا ہے, یہ لمحہ فکریہ ہے اور انتہائی درجے کا لمحہ فکریہ ہے, جہاں ہم نے یہ دیکھنا ہے, ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم اسے کیسے اس خلیج کو پاٹ سکتے ہیں. اگر یہ خلیج ختم نہ ہوئی اور ہم اسے پاٹنے میں ناکام رہے تو یقیناً دشمن کا سب سے بڑا فائدہ ہوگا, اور وہ میرے خیال میں اسی طاق میں موجود ہے ہمارا دشمن. اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ابھی تک نہیں سمجھ پائی کہ وہ کس طرح ان حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کر سکتی ہے. انہیں یہ بھی پتا ہے کہ عمران خان کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں. 13 دسمبر کو انہوں نے احتجاج کی کال دی ہوئی ہے, مذاکراتی کمیٹی انہوں نے حکومت سے بات کرنے کے لیے بنا دی ہے.
ہماری اسٹیبلشمنٹ کے بعد ایک بہت سنہری موقع تھا جب عمران خان اور پی ٹی آئی بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے طاقتوروں سے یا ان سے بات کریں گے جن کے پاس اختیارات ہے. لیکن 22 اگست کے بعد جو کچھ ہوا وہ اتنا عجیب تھا, اتنا احمقانہ طریقے سے مینج کیا گیا کہ جی جس طرح ہم پہلے کبھی بلوچوں کو پختونوں کو ڈیل کرتے رہے ہیں, وعدہ کر لیتے ہیں, قرآن پر حلف اٹھا لیتے ہیں, اس کے بعد قتل کرا دیتے ہیں, پھانسیاں چڑھا دیتے ہیں, عمران خان بھی ویسے ہی ہوگا. اگر آپ لوگوں کو سمجھنے میں غلطی کر رہے ہیں, صلاحیت آپ کے لوگوں میں نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو پڑھ سکیں, ان کی نفسیات جان سکیں, تو میرے خیال میں آپ کو کمانڈر بننے کا کوئی حق نہیں ہونا چاہیے, کسی ذمہ دار پوزیشن پر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں. لیکن جو کور کمانڈر فارمیشن کانفرنس ہوئی اس میں بھی ابھی تک یہی ہے. اچھا, فوج سے ریلیٹڈ چیزیں نہیں ہیں اس میں جانا. اس میں جہاں تک بات کی گئی ہے وہ ملک کے انتظامی امور کے حوالے سے, یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, فلاں کے خلاف یہ کیا جائے, فلاں کے خلاف یہ. فوج کا بحیثیت ادارہ یہ ڈائریکشن دینا بذات خود ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ ہم جہاں بھی دیکھیں ہم دیکھتے ہیں اور اس کے بعد گڑبڑ ہو جاتی. اب آپ صرف ایک بات دیکھیں کہ حکومت آئی, شناختی کارڈ بلاک ہوئے جی, نو فلائی لسٹ میں نام ڈال دیے گئے اوورسیز پاکستانیز کے. کیا کیا انہوں نے کہ جی انہوں نے مظاہرہ کیا تھا, وہ جو ہمارے سابق قاضی تھے, قاضی صاحب کے لیے لندن میں, اس پر ہمارا سفارت خانہ بھی انوالو ہوا, ہماری حکومت بھی انوالو ہوئی, ہمارے نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ بھی انوالو ہو گئے, اور نکلا کیا؟ کھودا پہاڑ نکلا چوہا. لندن پولیس نے کہا ایسی کوئی چیز نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جس کے مطابق ہم اس کیس کو آگے چلائیں, کیونکہ ان کے یہاں اظہار رائے کا حق حاصل ہے جب تک کوئی متشدد کوئی بات نہ ہو. اگر آپ کو کرنا ہے تو آپ سوچ سمجھ کے کیجیے, خدا را جلدی کیجیے. پاکستان اب میرے منہ میں خاک ٹوٹنے کی طرف جا رہا ہے. ہمارے فاصلے بڑھ گئے ہیں بہت. کے پی کے اور بلوچستان بالکل ایک انتہا پہ پہنچ چکے ہیں. اب اگر 12 دسمبر تک کوئی بات نہ بنی اور 13 دسمبر کو ہم نے احتجاج کیا, پشاور میں لوگوں نے احتجاج کیا, تو یقیناً ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہوگا. اس کے بعد اسے آپ کیسے سنبھالیں گے؟ اب فوج کا براہ راست استعمال بھی نہیں ہو سکتا. جو کرنا تھا رات کے اندھیرے میں ہو گیا. اسنائپرز پکڑے گئے, لوگوں نے ان کی فوٹیجز بنا لی. اب اگر یہ بین الاقوامی اداروں تک چلی گئیں تو ہماری کتنی بدنامی ہوگی بحیثیت قوم, بحیثیت ریاست اور بحیثیت فوج. کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ ہمارے دشمن پاکستانی فوج کو دہشت گرد قرار دینے میں لگے ہیں. ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا واقعہ بھی اسی لیے ہوا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ کسی بھی طریقے سے جو ایٹمی ہتھیار ہیں یا ٹیکنالوجی ہے اس کی برآمد میں, اسے ایکسپورٹ کرنے میں فوج کا کردار ڈھونڈا جا سکے. الحمدللہ اس وقت تو وہ کامیاب نہیں ہوئے یا ہم نے کامیاب نہیں ہونے دیا. لیکن اب ہم جو آپس کی بد اعتمادی ہے اس میں جو کچھ کر رہے ہیں, اور خصوصاً سب سے زیادہ جو ذمہ داری بھی ہماری مسلح افواج کی اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کی بنتی ہے, انہوں نے یہ سوچنا ہے کہ کیا کریں کہ حالات بہتر ہو جائیں اور پاکستانی عوام اور فوج ایک بار پھر شیر و شکر ہو جائے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.